खुशामदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहेंगे मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालकू साहब के साथ। चालकू साहब जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग। इस पॉडकास्ट में बात करना चाहेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से और उसके साथ साथ इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनकी जर्नी जो है वो भी रिकॉर्ड करना चाहेंगे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एज एन एजुकेटर। आइए जाने इनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से। प्रोफेसर साहब, इस्तकबाल है आपका नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को मेरी तरफ से। सर, शुरू से हम शुरू करना चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं, आप कब कहाँ पैदा हुए और स्कूलिंग वगैरह उस हवाले से भी सुनना चाहेंगे। मेरा नाम अब्दुल मजीद चालकू है। मैं नूरबाग बारामूला में हमारा आबाई घर है और मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामूला से 10th तक और उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में अप टू 12th, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में अप टू ग्रेजुएशन। 1989 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मेरी ऑन द बेस ऑफ मेरिट मेरी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हुई इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 1991 में, जबकि कश्मीर में एक टर्मोइल का दौर था। तो फिर डिस्पाइट ऑल ऑड्स एंड चैलेंजेस मैंने अलॉन्ग विद माय अदर फ्रेंड्स, माशाल्लाह दे टू आर होल्डिंग गुड पोजीशंस राइट नाउ इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन एग्जीक्यूटिव, इन ब्यूरोक्रेसी। तो मैंने अराउंड 94-95 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके इमीडिएटली बाद मेरा क्वालिफाई हो गया एमफिल का एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने एमफिल भी कंप्लीट किया। तो जो ही मैंने एमफिल कंप्लीट किया, इट वाज अराउंड 97, 98 और 99। उन दिनों सिविल सर्विसेज के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई, आई मीन केस के लिए इनवाइट एप्लीकेशंस की गई। तो उन्हीं दिनों SSRB में पोस्ट भी निकले और उन्हीं दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन में कॉलेज में लेक्चरर की असामियों के लिए दरख्वास्त मांगी गई। तो मैंने हर पोस्ट के लिए अप्लाई किया। मैंने केस के लिए अप्लाई किया, मैंने SSRB में टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई किया, मैंने PSC में लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई किया और माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर एक में मैं क्वालिफाई कर गया। मेरा केस भी क्वालिफाई हो गया, मेरा SSRB में टीचर पोस्ट के लिए भी मैं क्वालिफाई कर गया। तो मैं कॉलेज लेक्चरर के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुआ, मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि इमीडिएटली मुझे ज्वाइन करना पड़ा एज टीचर और मेरी पोस्टिंग की गई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी OD में। तो 1 साल के आसपास मैंने वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। तो उन्हीं दिनों हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू लिया गया और उन्हीं दिनों केस का मेन भी था। तो मेरा क्लैश आ गया कि मैं इंटरव्यू दूं, मैं मेंस दूं। तो मैंने कंसोलिडेट किया अपने माइंडसेट को कि मैंने कहा लेट्स गो फॉर इंटरव्यू ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और मैं क्वालिफाई कर गया कॉलेज लेक्चरशिप के लिए। उन दिनों लेक्चरर नॉमनक्लेचर हुआ करता था, आज तो माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर नॉमनक्लेचर है। तो मैं सिलेक्ट हुआ एज लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में। मेरी पोस्टिंग हुई फरवरी 2001 में। तो साथ साथ मैंने केस का मेन भी दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से मैं क्वालिफाई नहीं कर गया। लेकिन मेरा एडिक्शन था केस की तरफ। फिर से मैंने दूसरी बार केस का एग्ज़ाम दिया, फिर से मेरा क्वालिफाई हुआ। लेकिन बाद में जब मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर इंसान इन्वॉल्व होता है एकेडमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल में, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में। तो मैंने आई डिड अवे विद केस एंड मैंने कंटिन्यू किया अपनी जर्नी इन कॉलेज एज लेक्चरर। फिर मैं 2001 से लेकर 2011 तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में
تعینات رہا. میری سکسیسفل پروموشنز بھی وہاں پر ہو گئی. اس کے بعد میری پوسٹنگ چلے گئی ڈگری کالج سوپور میں, وہاں میں 4 سال رہا. اس کے بعد پھر سے میں واپس آ گیا گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں. اپ ٹو 2022 میں گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں کنٹینیو رہا ایز ایسوسیٹ پروفیسر. چالکو ڈائنیسٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کا ایک اچھا اینسسٹرل لینیج ہے. آپ کی فیملی کے بارے میں باتیں, والدین کے بارے میں بات سننا چاہیں گی کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا آپ کی اس لیول تک پہنچانے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ چالکو ڈائنیسٹی کے حوالے سے, کیسے کب کہاں بارہمولہ میں آباد ہوئے. میرے والد صاحب کا نام تھا حاجی محمد مقبول چالکو. پیشے سے ایک تجارت تھے, مؤذن بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے. وی بلانگ ٹو ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. لیکن میرے والد صاحب نے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو اچھی طرح سے تعلیم دی تھی. ایک تو ماشاءاللہ ریٹائر ہو گئے ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ سے, دوسرے ریٹائر ہو گئے ایز چیف انجینئر, ان کا نام ہے عبدالغفار چالکو. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ان 1989 جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا 3rd ایئر میں. تو میرے والد صاحب انتقال کر گئے. لیکن میرے جو 2 امیجیٹ انکلز تھے, حاجی غلام احمد چالکو اور عبدالغفار چالکو صاحب, جو ہیں حال حیات آج بھی ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے میری سرپرستی کی. انہوں نے اور اپنے خاندان میں جو باقی بزرگ ہیں, باقی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بے شک ابا جان گزرے ہیں تو آپ اپنی اکیڈمک جرنی کمپلیٹ کر لو اور آپ ہائر ایجوکیشن پرسیو کر لو. انہوں نے دیکھا مجھ میں پوٹینشل اور کیپیسٹی, اور میں نے پھر ڈسپائٹ یہ کہ میرا فادر گزر گیا, اور میں نے اپنی اکیڈمک جرنی کنٹینیو رکھی ٹل میں ریسرچ. سر, ایم فل کے حوالے سے بھی سننا چاہیں گے کہ ڈیورنگ یور ایم فل کہ آپ کا کیا ریسرچ ایریا کیا رہا, ٹاپک کے حوالے سے سننا چاہیں گے. تو ایم فل میں میرا ریسرچ تھا افیکٹ آف ایئر پولیوشن آن پلانٹ گروتھ. تو جس میں نے دیکھا کہ جو ڈفرینٹ پولیوٹیڈ سائٹس جو میں نے چوز کیے تھے, ایک ہے اتھوا جن جہاں پر سیمنٹ فیکٹریز اور سٹون کرشرز ہیں, وہاں سے جو ڈسٹ اور پارٹیکولیٹ میٹر نکلتا ہے وہ پلانٹ کے اوپر اس ڈسٹ کا, اس پارٹیکولیٹ میٹر کا پلانٹ کے اوپر کیا ہارمفل افیکٹ ہے. اور ایم اے روڈ میں جہاں جو بزی رہتا ہے, بز رہتا ہے وتھ ٹریفک, وہاں سے جو ٹریفک پولیوٹنٹس جو گاڑیوں میں سے جو ویہیکولر پولیوٹنٹس نکل آتے ہیں, ان کا کیا امپیکٹ ہے پلانٹس پر, وہ تھا میرا ریسرچ ایریا ان مائی ایم فل. تو کالج کے حوالے سے سننا چاہوں گا کہ آپ گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز بارہمولہ میں بہت کافی وقت دیا آپ نے وہاں پہ. جو آپ کا پروجیکٹ رہا وہاں پہ, آپ کا جو پراسپیکٹس آف سیفرن کلچر ان ڈسٹرکٹ بارہمولہ, اس حوالے سے سننا چاہیں گی. کیسے کیا آپ نے آئیڈیا کیسے آ گیا, اور کیسے آپ نے پھر آگے کیسے پروگریس کیا؟ کالج سیکٹر میں 2001 سے لے کر اپ ٹو 2016 پہلے تو میں نے فوکس کیا اسٹوڈنٹس کا اکیڈمکس بلڈ اپ کرنے میں, اور اس کا رزلٹ آج میرے پاس یہ آتا ہے کہ بہت سارے میں لڑکیاں دیکھتا ہوں جو کہ مجھے رستے میں بھی ملتے ہیں, آفیسز میں بھی ملتے ہیں, میٹنگز میں بھی ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے KS کوالیفائی کیا, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. کوئی کہتا ہے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ایگزام کوالیفائی کیا, میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں پر بہت سارے ہیں, جیسے یہاں ہے ایک شیخ طارق AD فوڈ ہے, ایک ہے پرویز صاحب وہ SDM ڈورو شاہباد ہے, بہت سارے آئی کین ناٹ ریممبر آل. بٹ ماشاء اللہ جو بھی ہمارے کالج سے پاس آؤٹس ہیں, دے آر ہولڈنگ اے گڈ اسٹیٹس اینڈ اے گڈ پوزیشن ان ایڈمنسٹریشن, ان بینکنگ سیکٹر, ان ایگزیکٹو. تو میں اسٹرائک کر گیا مجھے 2016 میں کہ جب میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دیا, پہلے کلاس میں ڈیمو دیا کہ آپ کو کالج کا جو ڈگری کالج بارہمولہ جو ڈفرینٹ پارکس ہیں ہمارے, جیسے گرلز پارک ہے, باٹنیکل گارڈن کا ایک پارک ہے, ہماری کینٹین کی ایک پارک ہے, تو ان پارکس کا آپ نے کرنا ہے سروے, سوائل سیمپلنگ کرنی ہے. وہاں کے سوائل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ سوائل کا ٹیمپریچر کیا ہے, سوائل کا pH کیا ہے, سوائل میں واٹر ریٹیننگ کیپیسٹی کتنی ہے,
اور بھی بہت سارے پیرامیٹرز. تو میں نے ان کو اسائنمنٹ دیا کہ آپ ان پارکس کا انالیسس کر لو. میں نے ان کو کیمیکلز، ایکوپمنٹس، کٹس اور ڈیمو دیا اور ان کو میں نے ڈپیوٹ کیا پارکس میں, اور میں نے کہا ود ان 2 hours ان کے یہ پیرامیٹرز کلیکٹ کر کے لاؤ. تو ایک گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا, انہوں نے کہا کہ سر اس پارک میں یہ پیرامیٹرز ہیں, لائک اس میں یہ واٹر ریٹینشن کیپیسٹی اس کی اتنی ہے, یہ سوائل اس کا ٹیکسچر ایسا ہے, اس کا پی ایچ ایسا ہے. تو اسٹرائک کر گیا مجھے کہ کیوں نہ میں اس پارک میں گرو کروں ایک ایسا کراپ جس کے لیے یہ پیرامیٹر سیوٹ کرتے ہیں. تو آئیڈیا مجھے اسٹرائک کر گیا کہ ہمارا کشمیر کا جو سیفران ہے دنیا بھر میں اس کی ایک پہچان ہے, اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک اسپیسیفک فیچرز ہیں, تو کیوں نہ میں سیفران یہاں گرو کروں. تو یہ آئیڈیا مجھے اسٹرائک کر گیا. لیکن ادر مومنٹ میں نے ایک پامپور کا ایک کسان ایڈوائزری بورڈ کا ایک ممبر ہے جس کو گورنمنٹ نے نامینیٹ کیا ہے, اچھا خاصا خدا دوست انسان, ایک ینگ انٹرپرینیور, پروگریسو فارمر, ان کا نام ہے حاجی ارشاد احمد ڈار. تو میں نے ان کو کنٹیکٹ کیا. یہاں سے میں نے کانٹیکٹ کیا ہمارے یونیورسٹی آف کشمیر میں پوسٹ گریجویٹ ڈپارٹمنٹ آف باٹنی میں میرے ایک خاص قریبی دوست ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر اعجاز احمد وانی. ان کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا. تو میں نے ان سے یہ آئیڈیا شیئر کیا کہ میں اپنے کالج میں ایک سیفران کی کلٹیویشن کروں گا, اور میں یہ ایک جو کانسیپٹ ہے, متھ ہے, سارٹ آف متھ ہے, آئی ول بسٹ اٹ کہ کیا یہ سیفران خالی پامپور میں گرو کر سکتا ہے, وائی ناٹ ان بارہمولہ, ہم میں کیا کمی ہے, یہاں کے سوائل میں کس چیز کی کمی ہے. تو دس آئیڈیا لرکڈ ان مائی مائنڈ کہ وائی کانٹ وی ایز اے اسٹوڈنٹ آف باٹنی, وائی کی ناٹ وی گرو سیفران ان ڈسٹرکٹ بارہمولہ. تو آئی ڈرافٹڈ اے ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ. میں نے ڈرافٹ کیا ایک پروجیکٹ رپورٹ. اس پروجیکٹ رپورٹ میں نے لکھا اس کارم کے بارے میں, سیفران سپائس کے بارے میں, اس میں جو پیرامیٹرز ہیں, اس میں جو کیمیکل کانسٹیٹیوٹ اس کے بارے میں, اس میں مجھے کیا کیا چاہیے. میں نے اس کی فائنینشیل امپلیکیشن نکالی, اور میں نے ایک ڈیٹیل پروجیکٹ سبمٹ کیا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو with a request to kindly fund my this idea, fund my this concept and project. But الحمدللہ مجھے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 2017 میں بہت سارے پروجیکٹس سینکشن کیے. تو اس میں ٹاپ کر گیا میرا پروجیکٹ, سیریل نمبر 1 پر تھا میرا پروجیکٹ, which was prospects of saffron cultivation in district Baramulla. Accordingly, I received a communication from UGC that your project titled Prospects of Saffron Cultivation, it has been accepted, and UGC will fund me amount of rupees 5 lakh for cultivation of this spice crop. تو بٹ میں نے کام شروع کیا کالج میں نے ڈیزگنیٹ کیا اے پیس آف لینڈ. وہاں پر ان دنوں ہمارے پرنسپل پروفیسر بیگ صاحب تھے اور میرے کولیگز تھے, تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تو بے شک یونیورسٹی UGC سے پیسہ تو ابھی نہیں آیا ہے, لیکن کالج اپنے خرچے پر یہ کام شروع کرے گا اور آپ کو پورا سپورٹ دے گا. سو جب پروفیسر بیگ صاحب اور میرے جو باقی ساتھی تھے کالج میں, ایک ریسرچ کمیٹی بنی, تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. تو میں نے اس کے لیے سوائل سیمپلنگ کی, سوائل سیمپلز لیے. ان سوائل سیمپل کو میں نے یہاں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اس کی انالیسس کروائی, اور اس میں دیکھا میں نے کون سے میکرو, کون سے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں. ساتھ ساتھ میں نے پامپور میں حاجی ارشاد صاحب سے کانٹیکٹ کیا. ان سے میں نے کارم لائے, سیفران کارمز لائے, جن کو ہم بلبز بھی کہتے ہیں, اور ایک کسان ان کو سیڈ بھی کہتا ہے. تو سیفران کارمز بھی لائے. تو میرے پاس لٹریچر بھی تھا, اور ہم تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں ہی باٹنی کے, ایک تھوڑی سی نالج بھی تھی. تو میں نے کالج میں یہ سیفران کلٹیویشن سٹارٹ کی. تو کارمز میں نے منگائے پامپور سے, اور ہر ایک کارم کا میں نے دیکھا the corm was free from any infection, fungal infection. اس کے لیے میں نے اس کو ٹریٹمنٹ بھی دیا. اور کارم کا ویٹ ہونا چاہیے مور دین 8 گرامز. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کارم کا ویٹ ہوگا مور دین 8 گرامز, وہ کارم اسی سال فلاور دے گا. اگر وہ چھوٹا ہوگا تو وہ نیکسٹ ایئر وہ دے گا.
تو میں نے اس کے بیڈز بنائے, ان کے ریجز اینڈ گروز میں نے بنائے, بیڈز اچھی طرح سے بنائے, کمٹمنٹ دکھائی. اگین آئی ایم تھینکفل ٹو کالج میں جو بھی میرے گارڈنرز تھے, میرے کولیگز تھے, میرا پرنسپل صاحب تھا, انہوں نے سپورٹ دیا. ورنہ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ دیر آر سرٹن ہکپس, بٹ it is all because of support which I received from my college, parent college, government degree college بارہمولہ, وہاں کے گورنرز. اور میں نے وہاں سکسیسفلی کارمز سو کیے, لائن ٹو لائن میں نے اچھی خاصی سپیس رکھی, ڈیپتھ بھی میں نے اچھی خاصی رکھی ایز ریکمینڈڈ بائی ایکسپرٹس. اور 2018 سے ہمارے کالج میں سیفران نکل رہا ہے. پھر 2018 میں بھی ہمارا سیفران نکلا, 2019 میں بھی نکلا, 2020 میں بھی نکلا. ایون کووڈ میں بھی ہم نے اس پارک کا, اس سیفران فیلڈ کا, اس کا کیئر کیا, اس کو مینٹین کیا. ایون آج تک کی ڈیٹ میں کالج میں کنٹینیوسلی نکلتا گیا یہ سیفران. لیکن ان بٹوین میں یہ ایک بات بول گیا کہ جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں, سینکشن لیٹر تو انہوں نے دی لیکن پیسہ انہوں نے دیا, ریزن 12th پلان ختم ہوا تھا. 12th پلان واز اپ ٹو 2017. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے بیکاز 12th پلان ختم ہوا, لیکن سینکشن لیٹر آئی مجھے. اب جو مجھے پیسہ اس میں خرچ ہوا وہ کالج نے ٹالریٹ کیا, کالج نے بیئر کیا. بٹ سیم پروجیکٹ آئی سبمٹڈ ٹو ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف JNK کو. تو وہاں انہوں نے میرا پھر سے یہ پروجیکٹ ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے مجھے سینکشن کیا. ڈپارٹمنٹ آف سائنس ٹیکنالوجی DST گورنمنٹ آف JNK نے, وہاں ہمارے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب, انہوں نے سینکشن کیا مجھے پروجیکٹ اماؤنٹ ٹو دی ٹون آف ₹4,75,000 سیفران کلٹیویشن کے لیے. اور پھر میں نے وہی پیسہ یوٹیلائز کیا بیکاز اس میں لیبر کمپوننٹ بھی ہے, اس میں کچھ کیمیکلز بھی لانے پڑے مجھے, اس میں اریگیشن کے لیے مجھے سامان لانا پڑا, اس میں فینسنگ کے لیے مجھے کچھ سامان لانا پڑا. لیکن وہ پیسہ میں نے پراپرلی یوٹیلائز کیا کالج میں تھرو پراپر کوڈل پروسیجر میں نے وہ پیسہ خرچ کیا. اور کالج میں اس وقت ایک سیفران کا ایک اچھا خاصا پیچ, وہاں پر آج تک کی ڈیٹ میں سیفران ہر سال نکلتا رہتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایک آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی کی, ایکسٹینشن ایکٹیویٹی کی. میں نے سیفران کارمز کو دوسری جگہوں پر بھی گرو کیا, جیسے ناروا بیلٹ میں میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اس میں دیکھا اس میں کیپیسٹی ہے, اس میں کمٹمنٹ ہے. میں نے کہا اس کو کہ آپ اپنے گھر میں ایک پیس آف لینڈ میں کچھ 30x30 پلاٹ اس نے لیا وہاں پر, تو اس نے وہاں پر بھی کارم کو گرو کیا. میں نے اس کو انپٹس دیے کہ آپ کو کیسے یہ کہاں سو کرنا ہے, کہاں اس میں یہ ایک پرابلم رہتی ہے کہ جس پیچ میں آپ سیفران گرو کریں گے وہاں پانی رکنا نہیں چاہیے, وہ کریوا ٹائپ آف لینڈ ہونا چاہیے, سلوپی ٹائپ آف لینڈ ہونا چاہیے. اس سیفران کلٹیویشن میں کچھ تھریٹس بھی ہمارے پاس ہیں. ون تھریٹ از کہ اس میں روڈنٹ اس کو اٹیک کرتا ہے, اس میں پورکیپائن اس کو اٹیک کرتا ہے, اس کو فنگل انفیکشن ہوتا ہے. لیکن میں نے اس اسٹوڈنٹ کو, جو اس کا نام ہے مدثر احمد, میں نے اس کو انپٹس دیے کہ کیسے گرو کرنا ہے, کہاں پر لگانا ہے, کیسے ریجز اور گروز بنانے ہیں, کتنا ڈیپتھ پر لگانا ہے, لائن ٹو لائن کتنی سوئنگ کرنی ہے. اور ماشاءاللہ آج تک کی ڈیٹ میں جو مدثر ہے ہمارا نارواؤ کا ایک اچھا بڈنگ ایک انٹرپرینور بھی ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے, کمیٹڈ اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور اس کے فیلڈ میں آج 2 سال سے اچھا خاصا سیفران کی پروڈکشن ہو رہی ہے. تو سملرلی میں نے یہاں بارہمولہ میں بھی ایک جگہ سیفران گرو کیا, تو میں صبح وہاں تھا, تو وہاں پر بھی اچھا خاصا سیفران نکل رہا ہے, کالج میں بھی نکل رہا ہے. میں نے واگورا بیلٹ میں ایک لڑکی کو کہا لگانے کے لیے, میں نے 4 سپاٹس پر میں نے آج تک کی ڈیٹ میں سیفران کارمز لگائے ہیں, اور ہر جگہ مجھے انپٹس آ رہے ہیں. میں خود بھی جاتا ہوں وہاں سب جگہ اچھا خاصا سیفران نکل رہا ہے. تو پھر لاسٹ ایئر واٹ آئی ڈیڈ, میں کالج میں اپنے پرنسپل صاحب جو ہے, اس سے پہلے تو پروفیسر فاروق صاحب تھے, اس سے پہلے پروفیسر مشتاق صاحب تھے, آج تک پروفیسر محمد شفیع ہے. میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ ہر سال ہم وہاں جشن زعفران ایک ایونٹ سیلیبریٹ کیا کریں گے.
मीन्स सैफरान का जो फ्लावर है इसका एक स्पेसिफिक टाइमिंग और स्पेसिफिक ड्यूरेशन रहता है, मीन्स अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का पहला वीक। आई रिपीट, अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का पहला वीक में, इन 15 दिनों में सैफरान की फ्लावरिंग होती है। लेकिन हमारे नारवा बेल्ट में हमने देखा इस साल अच्छा खासा गर्मी भी रही और मॉइस्चर भी बीच बीच में प्रेसिपिटेशन भी हुई, तो नारवा बेल्ट में अक्टूबर के पहले ही या दूसरे वीक में वहाँ इसकी फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है। तो कहना मुझे यह है कि हम इस बारामूला कॉलेज में हर साल जश्न ज़ाफ़रान इवेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जश्न ज़ाफ़रान इवेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को ला रहे हैं उस स्पॉट पर, उस फील्ड में जहां हमने सैफरान पैच ग्रो किया है। इट इज़ अराउंड 50 बाई 50 डायमेंशन पैच ऑफ लैंड, वहाँ पर इसको कल्चर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसकी प्लकिंग करनी है। फिर इसमें जो सैफरान फ्लावर में जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ इसका फीमेल पार्ट, कार्पल जिसको हम कहते हैं, कार्पल। तो कार्पल में ऊपर वाला पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा वाला पार्ट जो है उसमें 3 वो थ्रेड्स होते हैं, हम कहते हैं उसको बॉटनिकली ट्राइफिड स्टिग्मा, और ट्राइफिड स्टिग्मा को हम प्लग करते हैं और बाद में उस ट्राइफिड स्टिग्मा जब हमने इसको प्लग किया उसको हम शेड ड्राई करते हैं, एक ड्राई पेपर लेते हैं उसी पर इसको हम शेड ड्राई करते हैं। बाद में अगर उसका वो थ्रेड साथ होगा, वो टेल साथ होगी, तो हम कहते हैं उसको लच्छा। तो अगर ऊपर वाला ही ट्राइफिड स्टिग्मा होगा तो हम कहते हैं उसको मोगरा। तो लच्छा और मोगरा। तो बाद में मैंने देखा कि मैं क्यों ना इस सैफरान का एक केमिकल एनालिसिस टेस्ट कराऊं ताकि मुझे पता चले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैफरान ग्रोइंग इन पामपुर एंड दैट ग्रोइंग इन बारामूला। तो जो मेरा यहाँ सैफरान निकला, बारामूला में जो मेरा सैफरान निकला, तो मैंने उसको सीधा ले गया मैं पामपुर में एक जगह है उसका नाम है दुसू, और वहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लेबोरेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास, उसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेड सेंटर दुसू पामपुर। तो वहाँ पर मैं ले गया अपना यहाँ बारामूला का सैफरान और मैंने उनको वहाँ पर कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी केमिकल एनालिसिस कराओ कि इस सैफरान में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वन इज़ कलरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट विच वी कॉल क्रोसेटिन, दूसरा है सैफरनॉल जो स्मेल देता है, तीसरा है पिक्रोक्रोसिन जिससे सैफरान को बिटरनेस मिलती है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने यहाँ सैफरान ग्रो किया और जो सैफरान पामपुर से हम ऑब्टेन करते हैं, तो आई वांट टू मेक ए कंपैरिजन कि यहाँ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वहाँ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों में द बेस्ट क्वालिटी कौन सा है। तो फिर मैं लास्ट ईयर नवंबर के आसपास मैं ले गया इस सैंपल को वहाँ दुसू पामपुर में, तो वहाँ पर उन्होंने इसकी केमिकल एनालिसिस की। केमिकल एनालिसिस में क्या क्या करते हैं वो HPLC करते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, प्रॉपरली ड्राइंग करते हैं, HPLC करते हैं, और बाद में उन्होंने मुझे रिज़ल्ट भेजा। तो रिज़ल्ट में उन्होंने मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट भेजा। तो उन्होंने लिखा कि इट इज़ ग्रेड 1 सैफरान, मीन जो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं बारामूला वाले सैफरान में, वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं सैफरान जो पामपुर के लैंड से हम ऑब्टेन करते हैं। दैट मीन्स बारामूला का सैफरान और पामपुर का सैफरान केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बोथ आर ऑफ ग्रेड 1 क्वालिटी। ये बारामूला के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ का जो लैंड है, हमारा जो लैंड है यहाँ, दैट इज़ फर्टाइल एनफ टू ग्रो दिस नीच क्रॉप, वी कॉल इट नीच क्रॉप और एक्सपेंसिव स्पाइस ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन इस सैफरान का जो 1 kg जो है इंटरनेशनल मार्केट में 3 से लेकर 4 लाख के आसपास पर kg इसका कॉस्ट है। तो बारामूला के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि
اس سیفران کو ہم یہاں اپنے 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 کچن گارڈن میں اپنے فارم لینڈ میں اپنے ایریا میں اچھی طرح سے گرو کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ وی فالو سرٹن ایکسپرٹ انپٹس. سر حال ہی میں ایک سٹوری کی میں نے ناروا سے, مدثر بٹ کا نام آپ نے بھی ابھی کہا. آپ بتائیں سر, سیفران جو ابھی ناروا میں حال ہی جو ایکسپیریمنٹ مدثر نے کی, جن کی آپ کی سپرویژن میں وہ کام ہو رہا تھا وہاں پہ, اس کی کیا سمبولک سگنیفیکینس رہے گی پرٹیکولر جو ناروا ریجن کی جب بات کریں تو؟ دیکھیے, ایک جو آپ کے پاس آپ کا جو فیلڈ ہے آپ کے گھر میں آپ کے ایریا میں, اس کو آپ ملٹیپل یوز میں لا سکتے ہیں. سے اگر آپ اپنے ایریا میں ایک پیچ میں ویجیٹیبل بھی گرو کر رہے ہیں, وہاں ہی آپ سے بادام بھی گرو کر رہے ہیں, وہاں ہی آپ ایپل بھی گرو کر رہے ہیں, آپ اسی فیلڈ میں ایک پرٹیکولر جگہوں پر اور ان بٹوین آپ سیفران بھی گرو کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کے ملٹیپل, جب آپ کا ایپل ختم ہو جائے گا, آپ کا بادام ختم ہو جائے گا, آپ کا زیرہ ختم ہو جائے گا, آپ کا یہاں سے سیفران بھی نکلے گا. مینز آپ کو ایک لینڈ, آپ نے لینڈ کی ملٹیپل اس کی آپ نے یوزیج کی. اور جب فال سیزن ہوتا ہے, درختوں کے پتے گرتے ہیں, اب ہمارے پاس سے کچھ نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس سیفران ہے. جسٹ امیجن آپ فال سیزن میں, کیونکہ سیفران کا فلاورنگ کا ٹائم لاسٹ ویک آف اکتوبر اینڈ فرسٹ ویک آف نومبر ہے. مین جب ہمارا سب کراپ ختم ہوتا ہے, ہارویسٹ ہم نے کیا ہوتا ہے, تو یہاں سے آپ کا سیفران نکلنا کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے سب کچھ یہاں سے ہارویسٹ کیا, اس کا ماشاءاللہ آپ کو اچھی خاصی آمدنی بھی آ گئی. لیکن یہاں سے آپ کو 15 دن میں ایک اور کراپ نکل رہا ہے, اور وہ کراپ جس کی ٹرمنڈس اکنامک امپورٹنس ہے, میڈیسنل امپورٹنس ہے, اور جس کی اوبویسلی پہلا تو یوزیج ہے اس کا کہ کشمیر کا جو کشمیر کس وازوان یہ دنیا میں مشہور. جب آپ اس وازوان میں سیفران ڈالیں گے تو اس سے اس کی لطافت اور اس کا جو ذائقہ ہے, اور اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں پیلیٹیبلٹی, اور اس کا میڈیسنل ویلیو بڑھ جائے گا. آپ کبھی دیکھیے, آپ زعفران ڈالیے آپ وازوان میں, قہوے میں, کیوزن میں, ڈشز میں, پڈنگس میں, اس کا ٹیسٹ دیکھیے. اور دوسرا والا وازوان جس میں وہ مسالے, جس میں وہ رنگ وغیرہ ہوتا ہے, دیکھیے اس کا ٹیسٹ. سیفران والا وازوان امیجیٹلی ڈائجسٹ ہوتا ہے, اور اس کی ٹرمنڈس میڈیسنل ویلیو ہے. سر کرنٹ انیشیٹیوز کیا کیا آپ ابھی کرنٹ جو آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں, جیسے کہ ابھی آپ نے آف دا ریکارڈ بات کی تھی ورمی کمپوسٹنگ کے بارے میں, جو ویسٹ ریسورس کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے آپ, تو اس حوالے سے بھی سننا چاہیں گے کہ کیا ابھی کیا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ میں نے سوچا کہ اب میں نے بارہمولہ کالج میں پڑھا بھی ہے, یہاں کا اسٹوڈنٹ بھی ہے, اور یہاں پر جاب بھی, میں کیوں نہ اب, ایک تو میں نے بہت ساری اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, لیکن میں کیوں نہ سوسائٹی کو کوئی چیز دوں, کوئی ایسا چیز دوں جس سے ہمارا ایکو سسٹم جو ہے یہ سسٹین کرے. میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں کہ ہم کالج میں جو ہمارے گارڈنرس ہوا کرتے تھے, وہ جب وہ لان موونگ کرتے تھے, بش کٹنگ, گھاس وغیرہ کو پھینکتے تھے سے سڑک پر, تو ون فائن مارننگ وہ ٹاؤن ایریا کی ٹیم آئی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ گھاس وغیرہ یہاں سے پھینکتے ہیں, کیوں آپ باہر پھینکتے ہیں؟ پھر بعد میں وہ جلاتے تھے, دھواں اٹھتا تھا. تو آئیڈیا مجھے آیا, تو میں کیوں نہ اس گھاس کو, پورا ویسٹ کو, میں کیوں نہ اس کو ریسورس بناؤں. تو میں نے واٹ آئی ڈیڈ, میں نے گارڈنرس کو کہا کہ بھائی یہ جو بھی ویسٹ نکلے گا یہاں سے لان موونگ کے بعد, بش کٹنگ کے بعد, ایورگرین کی کٹنگ کے بعد, اس کو بھائی لاؤ ایک جگہ. وہاں پر میں نے ایک جگہ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کی. تو لیکن میرے وہاں پرنسپل صاحب تھے, میں نے ایک پرنسپل صاحب کو کہا, پروفیسر بیگ صاحب, آئی ول گیو فل کریڈٹ ٹو ہم. میں نے کہا سر میں ایک شیڈ ایک بنانا چاہتا ہوں, اور میں ایک پٹ ایک بنانا چاہتا ہوں, ورمی بیڈ جس کو کہتے ہیں. بٹ ہی واز کائنڈ اینف, ہی سیڈ گو اہیڈ. ادروائز کوئی ڈی ڈی او کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسے کہاں پر ہیں, وہ ہے, یہ ہے, بہت ساری اڑچنیں آ جاتی ہے. تو میں نے کیا کیا, اپنے منظور صاحب جی کالج میں کہیں ادھر ٹین تھا, ادھر لکڑ تھی, ادھر کچھ برکس تھے, تو میں نے وہ سب جمع کیا. میں نے میسن لایا, کارپینٹر لایا, میں نے ایک شیڈ بنایا لو کاسٹ شیڈ بنایا, ٹین لایا, دائیں بائیں سے ادھر ادھر سکریپ, اور ایک
کانکریٹ کا ایک میں نے بیڈ بنایا, آپ کبھی آ بھی سکتے ہیں وہاں پر. تو گارڈنرز کو کہا میں نے جو بھی کل سے نکلے گا یہ ویسٹ, گارڈن کا ویسٹ ڈالو اس میں. تو دوسرے دن میں چلا گیا پٹن میں ایک جگہ ہے, تو وہاں سے میں نے لائے ورمز, ان کو ہم کہتے ہیں ریڈ وگلر ورمز, ایسونیا فائٹیڈا. وہاں پر ایک بندے سے میں نے ورمز لائی 4 kg ایٹ دی ریٹ آف 400 روپیز. تو میں نے وہ ورمز لائی ایک پالیتھین میں. تو میں نے اس گراس جو انہوں نے گارڈنرس نے جو گھاس, تو میں نے وہ گھاس کا ایک لیئر ایک بنائی, اور میں نے کاؤ ڈنگ منگایا ایک ٹریکٹر. جو بھی میرا ویسٹ نکلتا تھا کالج کا, ایک اسٹرا پلانٹ لیٹر وغیرہ, تو اس کو میں نے ایک بیڈ میں ڈالا جس کو ہم کہتے ہیں ورمی بیڈ. تو ایک لیئر بنائی میں نے اس کی, میں نے کاؤ ڈنگ بھی لایا, کاؤ ڈنگ کی ایک لیئر, گراس کی ایک لیئر, کاؤ ڈنگ کی ایک لیئر, گراس کی ایک لیئر, میں نے پائل بنایا, اور میں نے ورمز لائے, ورمز ڈالے اس میں. اوپر سے میں نے اس کا جوٹ بیگ رکھا اور ٹیمپریچر مینٹین کیا. نارملی ٹیمپریچر وہاں شیڈ میں مینٹین ہوا. ودن 2 months ورمز کیا کرتے ہیں, ورمز اس پورے گراس کو اور کاؤ ڈنگ کو, گویا کہ ورمز کو 2 کمپوننٹ ہے غذا کے, ون از گراس, لیکن چاپڈ گراس, چاپڈ نا لکٹ, اور یہ کٹا, اور یہ کاؤ ڈنگ. لیکن کاؤ ڈنگ بھی ہونا چاہیے 15 سے لے کر 20 دن پرانا, فریش گیس نہیں آسن کی, بیکاز اس میں سے نکل آتا ہے H2S سے ورمز مرتے ہیں. تو میں نے سڈا ہوا گوبر جو 20-25 دنوں کا تھا سڈا ہوا, اس کو اور گراس کو ملایا, ورمی بیڈ میں ڈالا, اوپر سے ورمز, اوپر سے کور رکھا. ودن 2 months ورمز نے کیا کیا, گھاس کو بھی کھایا, کاؤ ڈنگ کو بھی کھایا, جسم میں کھایا, اینڈ دیز ورمز دے چاپ اٹ, چیو اٹ, کھاتے ہیں, ڈائجسٹ کرتے ہیں, اینڈ دے پاس آن دا فیکل میٹر, باڈی سے نکل آتا ہے فیکل میٹر. دیر فیکل میٹر is now digested, decomposed waste. That is granular, dark brown, highly nutritious, اور اسی کو ہم کہتے ہیں ورمی کمپوسٹ. وہ بن گیا ورمی کمپوسٹ. دیٹ مینس جو بھی کالج کا گھاس, جو بھی کالج کا ویسٹ, کمیونٹی سے لایا میں نے کاؤ ڈنگ, اس کو کیا بنایا میں نے, ورمی کمپوسٹ. اور وہ ورمی کمپوسٹ 2000 روپیز پر کوئنٹل اس کا ویلیو ہے. اب آپ کہیں گے ورمی کمپوسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ورمی کمپوسٹ آپ اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں, اپنے دہان میں, ایپل ٹری کو, ویجیٹیبل گارڈن کو ڈالو. ان میں سب کے سب نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ لاتے ہیں مارکیٹ سے یوریا, آپ لاتے ہیں مارکیٹ سے DAP, آپ لاتے ہیں مارکیٹ سے پوٹاش. وہ کیمیکل فرٹیلائزر جب آپ اپنے فیلڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ فرٹیلائزر کبھی بارش سے, کبھی فلڈ سے, کبھی ٹورنشل رین سے واٹر باڈیز میں جاتا ہے, کنویں میں پہنچتا ہے, دریا میں پہنچتا ہے, سمندر میں پہنچتا ہے, لیکس میں پہنچتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ پانی کے ذریعے ہماری باڈی میں بھی پہنچتا ہے. پانی بھی پولیوٹ ہوا, ہماری باڈی میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایلیمنٹس. تو اسی کا سبسٹیوٹ ہے ورمی کمپوسٹ. جب آپ ورمی کمپوسٹ اپنے کھیتوں کو دیں گے تو آپ کے پلانٹ کو N بھی ملے گا, N سے نائٹروجن, P بھی ملے گا, P سے فاسفورس, K بھی ملے گا, K سے پوٹیشیم, C بھی ملے گا, کاربن بھی, ہائیڈروجن بھی, آکسیجن بھی, CN بھی ملے گا, اور ابو آل میکرو اینڈ مائکرو نیوٹرینٹس آپ کی کراپ کو ملیں گے. سو جہاں آپ نے یوریا لانا تھا وہاں آپ نے ورمی کمپوسٹ ایڈ کیا, جہاں آپ نے کیمیکل فرٹیلائزرس لانے تھے وہاں آپ نے یہ یوڈ ایڈ کیا. تو دیٹ مینس آپ نے ویسٹ کو کنورٹ کیا انٹو ریسورس. مارکیٹ سے علاوہ ورمی کمپوسٹ 20 روپیز پر kg. جی. تو یہاں آپ نے کیا کیا, آپ نے کالج میں بچوں کو ایک ٹریننگ دی, ایک ہینڈس آن ٹریننگ دی کہ بھئی ہم نے کیسے ویسٹ کو کنورٹ کیا انٹو ریسورس. اس سے کیا ہے بچوں, ہم اپنی ایکو سسٹم کو بچا سکتے ہیں فرام کیمیکل فرٹیلائزرز, کیونکہ کیمیکل فرٹیلائزر نے ہیوک کریٹ کیا ہے. آپ دیکھو پانی میں, کنویں میں, دریا میں دیکھو کتنے کیمیکل فرٹیلائزرز, وہاں پر الگل بلوم ہوتی ہے, اور وہی پانی ہم جب نلکوں کے ذریعے ہماری باڈی میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ایلیمنٹس. سو آپ نے ویسٹ کو کنورٹ کیا انٹو ریسورس. اس سے بچوں کو نالج ملی, ایجوکیشن ملا, سکل ملا, اور دے کین بیکم این آنٹرپرینور. یس کس گرس مز گاو آسہِ ادروائز تلان گو دِوان ہُتٮ۪تھ دٔرِتھ ہمسایَن دٔرِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ. موسٹلی ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر. تو ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے ریسورسز نکلتے ہیں. تو اب زمیندار لوگ چھِ تِم تھاوان سے فیلڈس منٛز, تَتھ لگان ؤری وادٕ.
اگر أمِس دَپو پنیر میں بھی رکھتے ہیں, سڑکوں پہ سڑک بیٚیہِ گژھان فٕلایز وۄتھان, مَچھِ وۄتھان, بٮ۪مارِ. اگر تٔمِس کہِ زٔمیٖندارَس وَنو أسۍ کہِ ژٕ بَناوَس لۄکُٹ مۄکُٹ شَڈ اَکھ بَناو, پِٹ اَکھ بَناو, ژےٚ دِموے ؤرمٕز بَنٲیِتھ دۄنٕے رٮ۪تَن منٛز ؤرمہِ کمپوسٹ. میں نے اننت ناگ کالج میں اس وقت کی ڈیٹ میں 18 کوئنٹل میں نے بنایا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے, اور وہاں اتنی ڈیمانڈ ہے. میں بنو اک رپورٹ اکھ گورنمنٹ سوز بس رپورٹ. اس کالج میں نے بھی انیشیٹ کیا, لڑکوں کو ٹریننگ دی, بہت سارے لڑکے آنٹرپرینرز بنے, بہت ساروں لڑکوں کا یہ آج سائڈ بزنس بھی ہے. لرن اور ارن. سو جہاں وہ پڑھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, وہاں وہ ارن بھی کر رہے ہیں. اب وہ آل اگر ایک بچہ سیکھے گا, ایک امبیسڈر بنا, وہ گاؤں میں جائے گا, 10 کو سکھائے گا. کریکٹ. تو دس از مائی موٹو کہ بچوں کو دے دو آپ سکل بھی, نالج بھی, اور ان کو دے دو پیسہ کمانے کی ٹرک بھی. جہاں یہ گھاس آپ پھینکتے ہیں, اسی گھاس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور جاتے جاتے کوئی خاص اسپیشل میسج دینا چاہتے ہو خاص کر یوتھ کو؟ سر پہلے ہی آپ نے میسج دی, اور کوئی اسپیشل میسج خاص کر ہمارے جو ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں یوتھ کے لیے یہ میسیج کہ وی او ٹو آور سوسائٹی. اس سوسائٹی نے ہم کو وقتاً فوقتاً دعائیں دی ہیں, اس سوسائٹی نے ہم کو ریسورسز دیے ہیں, اس سوسائٹی نے ہم کو فیسلٹیز دی ہیں, اس سوسائٹی نے ہم کو وشز دیے ہیں. ناؤ ہمیں کیا دینا ہے سوسائٹی کو؟ ایز فیکلٹی ممبر ہمارا کام ہے یوتھ کو ٹریک پر لانا, ان میں امبائب کرنا پیٹریوٹزم, ان میں امبائب کرنا نیشنلزم, ان میں امبائب کرنا ہیومن ویلیوز, ان میں امبائب کرنا ایکولوجیکل انوائرمنٹل سوشل ویلیوز, اور ان میں امبائب کرنا نالج, سکل, ایجوکیشن. آپ خالی گورنمنٹ سیکٹر پر مت رلائی کر لو, آپ اپنی کوئی چھوٹی موٹی بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. یو کین بیکم این آنٹرپرینیور while you learn in the college you can earn, because ہمارے کشمیر کو اللہ نے بیسٹو کیا ہے with lot of natural resources, be it plants, be it vegetables, be it spice crops. آپ دیکھیے یہی سیفران کی جو ہم بات کر رہے ہیں, کشمیر کا سیفران دنیا بھر میں اس کی ایک پہچان ہے, اس کی ڈسٹنکٹیونیس ہے. 3 سے لے کر 4 لاکھ روپیہ پر کے جی اس کا کاسٹ ہے. ایک ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے پیچز ہوتے ہیں, کچن گارڈ, وہاں پر بھی اس کو گرو کر. اگر آپ نے سال بھر وہاں سبزی گرو کی, جب فال سیزن آئے گا, فال سیزن میں آپ کا سیفران نکلے گا. آپ دیکھیے سیفران کا فلاور اور اس کا فریگرنس, اس کا میڈیسنل ویلیو, اور ایک تھریڈ کو آپ ڈالیے ایک گلاس میں, آپ دیکھو اس کا قہوہ کیسا بنتا ہے, اس کا کیوزن, اس کی میڈیسنل امپورٹنس. اینڈ یو نو ریسنٹلی کووڈ میں سائنٹسٹ نے ریکمنڈ کیا کہ یو شوڈ ہیو اے قہوہ آف سیفران, بیکاز اس کی اینٹی پراپرٹی ہے. یہ کووڈ میں اٹ از ڈاکومنٹڈ, ڈاکٹرس نے کہا زعفرانی قہوہ گژھِ چیون, اچھی اینٹی پراپرٹی. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے یہاں, اور آپ نے یہ جو میرا انیشیٹو ہے, ہمبل انیشیٹو ہے, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میرا یہ ہے ذہن میں کہ وی او ٹو دس سوسائٹی, ہمیں کچھ دینا ہے سوسائٹی میں, کیونکہ سوسائٹی میں اس وقت بہت سارے ایشوز ہیں. ڈرگ ایڈکشن کا ہمارا یوتھ ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے, اسموکنگ کی طرف, فنی ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہا ہے. لیکن وی نیڈ ٹو ٹیل آور یوتھ کہ بھائی آپ اس سوسائٹی کو بچاؤ, آپ کے پاس بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں, آپ ان اپارچونیٹیز کو کیش کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی کو بناؤ. جیسے آپ ہیں یہاں منظور صاحب, آپ ہیں یہاں, آپ کا ایک ویژن ہے, آپ کا ایک مشن ہے کہ میں جو بھی ادیب ہے اس کی اچھی خاصی بات کو میں سوسائٹی تک پہنچاؤں, جو بھی یہاں کے علاقے ہیں ان کو میں ایکسپلور کراؤں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, سے بارہمولہ سے ناروا سے شیری بیلٹ, اس کی کیا ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے, وہاں کس قسم کے لوگ ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا.